अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम दूसरा बाब पढ़ेंगे। पहला बाब हम मुकम्मल कर चुके हैं इस्लामियात का। आज है जी हिफाजत व तदवीन हदीस दौर अव्वल। पहले आपने जमा और तदवीन के बारे में पढ़ा, किसके? कुरान पाक के। आज हम पढ़ेंगे हदीस के बारे में। चलें जी शुरू करते हैं। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल, कौल कहते हैं कहने को, जो उन्होंने फरमाया, फेल जो कुछ किया, और तकरीर को हदीस कहा जाता है। आपके फरमान को हदीस कौली और अमल को हदीस फेली कहते हैं। ठीक है, जो आपने फरमाया उसको हदीस कौली, ठीक है जी, और जो किया अमल उसको हदीस फेली कहते हैं। ठीक है जी। आपके सामने किसी सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई हो तो उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। ठीक है जी। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौल फेल और तकरीर को क्या कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फेल और तकरीर को हदीस कहा जाता है। ठीक है जी। आपके फरमान को हदीस कौली, अमल को हदीस फेली, और आपके सामने किसी सहाबी ने अमल किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे हों, खामोशी इख्तियार फरमाई, तो उसको हदीस तकरीरी कहते हैं। ठीक है जी। जिस हदीस में मफहूम अल्लाह ताला की तरफ से हो और अल्फाज नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। ठीक है, मैं इसकी आपको मिसाल देती हूँ। जैसे आप हदीस पढ़ें इस तरह कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, यानी अल्फाज जो है ना वो नबी करीम के हों, लेकिन वो असल में बात किसकी हो? वो अल्लाह ताला की हो, अल्लाह की तरफ से हो, तो उसको हदीस कुदसी कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? हदीस कुदसी। हदीस मुबारक कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह है। ठीक है, जो कुछ कुरान पाक में बयान किया गया उसी को तफसीलन बयान किया गया, तशरीह की गई है। ठीक है ना, उसके ज़रिए, हदीस मुबारक के ज़रिए आपका पहला जो रहनुमाई का ज़रिया है वो कुरान है। कुरान के बाद अहादीस है, यानी आप कुरान से रहनुमाई लेना चाहें तो साथ अहादीस से लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कुरान मजीद की तफसीर तशरीह कहाँ है? अहादीस मुबारक में। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत तबा, अताअत कहते हैं ना कि बात मानने को, पैरवी कर, तबा भी कहते हैं, तबा यानी कि पैरवी करने का, अल्लाह ताला ने खुद हुक्म इरशाद फरमाया। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअल्लिम इंसानियत बनकर तशरीफ़ लाए हैं और मामलात ज़िंदगी में हदीस मुबारक के बगैर एक मुसलमान का गुजारा मुमकिन नहीं है। ये कैसे हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के बगैर रहनुमाई लें? हो ही नहीं सकता। हदीस मुबारक इबादत, मामलात और अहकामात में बुनियादी हैसियत रखती हैं। इबादत जो हम इबादत करते हैं, मामलात जो हमारे लोगों के साथ हैं, अल्लाह के साथ भी मामलात होते हैं, अहकामात जो अल्लाह ने हम पर अहकामात नाजिल किए, उनमें क्या है जी? बुनियादी हैसियत रखती हैं और क़यामत तक इनसे रहनुमाई ली जाती रहेगी। ठीक, क़यामत तक आप उनसे, जो भी इंसान है, सारे रहनुमाई लेते रहेंगे। इसीलिए दौर रिसालत और दौर सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम में इनकी हिफाजत पर भरपूर जोर दिया गया। यानी कि जिस तरह कुरान पाक के बारे में है ना कि उसको जमा तदवीन करके महफूज करने की कोशिश की गई, ऐसे ही हदीस मुबारक के बारे में भी ऐसे ही सोचा गया और भरपूर उस पर जोर दिया गया और हदीस मुबारक को बाकायदा मुदव्वन कर दिया गया। ठीक है, तदवीन लफ्ज़ आपने पहले बाब में पढ़ा, तो ये वही लफ्ज़ है। ठीक है ना, यानी कि इसको जमा किया गया। तदवीन हदीस से मुराद हदीस मुबारक को जमा करना और उन्हें किताबी शक्ल देना। आपने तदवीन कुरान पढ़ाना, इससे मुराद कुरान पाक को जमा करना, उसे किताबी शक्ल देना है। तो तदवीन हदीस क्या हुआ? उससे मुराद हदीस मुबारक को जमा करना और उन्हें किताबी शक्ल देना है। तदवीन हदीस की तफसील दर्ज है। अब हम तफसील पढ़ेंगे जी। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की जमा और तदवीन का आगाज़ कब हुआ था? ऐद रिसालत, यानी रिसालत के दौर से ही हुआ गया था। रिसालत के दौर यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रसूल डिक्लेयर हुए उस वक्त शुरू हो गया था। हदीस की जमा और तदवीन में खुद नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती, यानी आपके अंडर वो काम हुआ, और रजामंदी यानी कि आपकी राय लेकर सारा काम हुआ, शामिल रही है। नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस बात को पसंद फरमाते थे कि आपकी बात को सुना जाए, ज़हन नशीन किया जाए और महफूज कर लिया जाए। ठीक है जी।
اسی وجہ سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے تھے، آرام آرام سے خوبصورتی سے بولتے تاکہ سامنے والا اسے اس طرح سمجھ لے اور یاد کر لے۔ بعض اوقات کیا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اپنی بات دہراتے تاکہ مخاطب کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ مخاطب کون ہوتا ہے؟ سامنے والا جو آپ سے بات کر رہا ہو، اس کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کرنے والوں کو ان الفاظ میں دعا بھی دیتے تھے، اور یہ چیز آپ نے یقیناً نیٹ پہ پڑھی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کو خوش و خرم رکھے جس نے میری بات سنی، یاد کی اور اسے لوگوں تک پہنچائے۔ سنن نبی داؤد اور اس جو ہے یہ نمبر پہ یہ حدیث ہے جس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ دور رسالت میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے احادیث مبارکہ کو 3 بڑے ذرائع سے محفوظ کیا، جن میں انہوں نے احادیث مبارکہ کو حفظ کیا، لکھ لیا اور اس کے مطابق عمل کر کے احادیث کو محفوظ کیا۔ صرف حدیثیں سننا یاد کرنا بڑی بات نہیں ہے، اس کے مطابق آپ کو عمل بھی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا، رضوان اللہ اجمعین نے بھی ایسے ہی کیا۔ آگے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ وہ آپ کے فرامین یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ، فرامین مطلب فرمان، فرمان کی جمع، فرمان مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ تحریری صورت میں بھی محفوظ کریں، یعنی لکھ کے۔ تحریر کیا ہوتی ہے؟ لکھنا، محفوظ کریں۔ چنانچہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں احادیث نبویہ کو کتابی شکل میں محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وصال کیا ہوتا ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تھے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بڑی تعداد نے عمل کو زندگی کا مشن بنایا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے، یہی تو فرق ہے کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چلے اور آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کے فرمان پر عمل پیرا نہ صرف ہوئے بلکہ آگے بھی اس چیز کو پہنچایا۔ عہد رسالت میں حدیث مبارکہ کی کتابت کی کثیر شاتیں ہیں۔ کتابت کیا ہوتا ہے؟ کتابت جی لکھنا، ٹھیک ہے؟ کثیر بہت زیادہ شاتیں، گواہیاں موجود ہیں۔ دور رسالت میں جو دعوت نامے اور خطوط خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر، شام اور ایران کے فرما رواؤں کیا ہوتا ہے؟ بادشاہوں، جو اس وقت کرسی پر قابض ہوتے ہیں، کرسی پر براجمان ہوتے ہیں، ان کو فرما روا کہتے ہیں۔ فرما رواؤں کو لکھے ان خطوط میں بعض تحریری شکل میں آج بھی مختلف مقامات پر محفوظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا والی بنا کر بھیجا تو انہیں صدقہ اور وراثت کے متعلق احکامات لکھوا کر دی۔ کس کے متعلق؟ صدقہ اور وراثت کے متعلق۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو روانہ فرمایا تھا، ان کی رہنمائی کے لیے زکوٰۃ کے تفصیلی احکامات جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوئے تھے قرآن سے، وہ لکھوا کر دی۔ یہ احکامات باقاعدہ تحریری شکل میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس موجود تھے، ٹھیک ہے جی؟ ہو گیا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے پاس احادیث نبویہ کے ذاتی نسخے بھی موجود تھے، یعنی اوریجنل کاپیز۔ صحیفہ صادقہ دور رسالت کا مجموعہ حدیث تھا، جو صحیفہ صادقہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا نام ہے۔ مجموعہ حدیث کیا ہوتا ہے؟ اس میں ساری حدیث اکٹھی کر لکھ دی گئی ہوں، جو عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتب کردہ تھا، ترتیب شدہ تھا، جس طرح ہم نے ترتیب دیے ہوئے۔ اس کے علاوہ ابو ہریرہ، کیونکہ زیادہ تر آپ دیکھیں ان سے ہم روایتیں ان سے ملتی ہیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث مبارکہ کے تحریر نسخے موجود تھے، ٹھیک ہے جی؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین کے دور میں، تابعین کیا ہوتے ہیں جی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ تھے، صحابہ کے بعد جو آئے لوگ وہ کون تھے؟ تابعین تھے، ٹھیک ہے نا؟ تابعین کے دور میں حدیث مبارکہ کی جمع و تدوین ایک منظم تحریک کی شکل تیار کر دی، ایک پوری کیمپین چل پڑی اس کے متعلق۔ تابعین نے اس دور میں کئی کتب حدیث مرتب کی، کئی کتابیں جو ہے نا ترتیب دی، جو بعد کے ادوار میں، ادوار دور کی جمع، ٹھیک ہے جی؟ بعد کے یعنی کہ بعد کے زمانوں میں باقاعدہ ماخذ اور مصادر کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی ان سے اخذ کر کے مزید کتابیں لکھی گئیں۔ احادیث نبویہ کی جمع و تدوین کے حوالے سے تمام کوششیں ذاتی نوعیت کی تھی، یعنی انڈیویجولی لوگوں نے کیا۔ لوگ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور
تابعین نے، ٹھیک ہے۔ سرکاری سطح پر جماعت الدین استاد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں شروع ہوا۔ سرکاری سطح پر یہ کب شروع ہوا سلسلہ جی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ جمع و تدوین حدیث کی تحریک کو اوج کمال، یعنی اردو میں کہتے ہیں نا، انگلش میں پیک پر پہنچایا، ایک صحیح اوپر تک اس چیز کو اٹھایا، زیادہ کیا، بڑھاوا دیا، پہنچانے کا اعزاز امام مالک اور صاحب ستہ کے مؤلفین کے سر ہے۔ مؤلفین کیا ہوتے ہیں؟ مؤلف کی جمع ہے، مؤلفین کتابیں لکھنے والوں، جمع کرنے والوں، اور ان کو باقاعدہ ایک جگہ ترتیب دینے والوں کو مؤلف کہتے ہیں۔ مؤلف کی جمع ہے مؤلفین۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اسی دور کی یادگار ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کے مستند مجموعے، آج بھی ہم انہی سے رہنمائی لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے زیادہ تر ان سے سنا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں جو زیادہ تر ہمارا ایکسپیرینس ان کے ساتھ ہے، لیکن یہ ساری کتابیں کیا ہیں بچے؟ یہ مستند مجموعے، اوتھینٹک، جو ان میں ہے وہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نبوی کی جمع و تدوین کے ذرائع میں حفظ اور کتابت کے بعد، حفظ اور کتابت کے بعد تیسرا ذریعہ امت میں، دیکھیں حدیث نبوی جمع کی گئی کیسے؟ یاد کر لی گئی، دل میں آ گئی، کتابت لکھ کے محفوظ کر لی گئی۔ قرآن کو بھی ایسے کیا گیا، یاد کیا گیا اور لکھا گیا۔ تیسرا ذریعہ کیا ہے؟ امت میں سنت نبویہ کا عملی طور پر جاری رہنا ہے۔ جو پڑھا ہے، جو محفوظ کیا، جو لکھا ہے، اس کا عمل بھی ظاہر ہو، عمل میں بھی چیز ظاہر ہو، جس کا حکم قرآن مجید میں موجود ہے۔ پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے، قرآن مجید کے بعد احادیث مبارکہ ہدایت رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے، دوبارہ پڑھتی ہوں میں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ترجمہ، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، اور جس سے تمہیں منع فرمائے تو اس سے رک جاؤ، ٹھیک ہے جی۔ جمع و تدوین حدیث کی پوری تاریخ پر نظر ڈالنے سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بھی خصوصی اسباب مہیا فرمائے ہیں۔ قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث کے بھی اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہیا ہوئے ہیں، تاکہ قیامت تک اہل ایمان والے جو اللہ پر، اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان لانے والے ہیں مسلمان، اس پر عمل پیرا ہو کر دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ یہاں تک سمجھ آئے گا۔ اب ہم کرتے ہیں اس کی جی مشق، درست جواب کا انتخاب کریں۔ نبی کریم خاتم النبیین کے عمل کو کیا کہا جاتا ہے؟ عمل کو حدیث قولی، حدیث کو جمع کرنا اور کتابی شکل دینا کیا کہلاتا ہے جی؟ تدوین حدیث۔ آپ نے پہلے باب میں پڑھا تدوین قرآن، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی تدوین حدیث۔ نبی کریم نے عمر بن حزم کو والی بنا کر بھیجا، کس کا جی؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یمن کا۔ صحیح ستہ میں شامل ہیں کتنی کتابیں؟ اچھا، اس کے اندر دیکھیں صحیح ستہ میں شامل ہیں 6 کتابیں، ستہ سے مراد ہی ہوتا ہے 6، ٹھیک ہے جی، 6 کتابیں۔ صحیح بخاری کا نام ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے رحمۃ اللہ علیہ نے سرکاری سے انجام فرمایا، کس کا؟ احادیث کی جمع اور تدوین کا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آگے ہم مختصر جواب دیں، حدیث کے معنی اور مفہوم بیان کریں۔ میں آپ کو نشان لگوا دیتی ہوں۔ حدیث کا معنی اور مفہوم، معنی اور مفہوم، ٹھیک ہے، یہ سارا اس کے اندر آتا ہے بچے۔ یہ میں نے پارٹ 1 لکھ دی، اس کا آنسر ہے، ٹھیک ہے جی۔ شارٹ کوسچن ہے، اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں۔ اس کا آپ سیکنڈ دیکھتے ہیں جی کوسچن۔ سیکنڈ کوسچن ہے جناب، دور نبوی میں حفاظت حدیث کی کچھ 2 ذرائع لکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی چونکہ 2 ذرائع سے پوچھے گئے ہیں تو وہ 2 ذرائع حفظ کرنا اور لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ دعوت نامے اور خطوط، ٹھیک ہے، لیکن یہ کتابی شکل میں تھا تو کون سے 2 ذرائع تھے جی؟ دور رسالت میں حدیث مبارکہ کو
محفوظ کرنے کے دو بڑے ذرائع حفظ کرنا اور لکھنا تھا. ٹھیک ہے جی، حفظ کرنا اور لکھنا تھا. تیسرا دیکھتے ہیں کوشچن کیا ہے جناب. سائے ستہ میں سے دو کتابوں کے نام لکھیں. 8 کتابیں ہیں تو آپ ان میں سے دو کے نام لکھ سکتے ہیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ 8 ہیں. جو آپ کو آسان لگے ان میں سے دو نام لکھتے. ٹھیک ہے، بس یاد آپ کو ساری ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اب دیکھتے ہیں لانگ کوشچن ہے جی. جمع اور تدوین حدیث پر تفصیل سے روشنی ڈالیں. دیکھ لیتے ہیں، یہ تھوڑا سا ڈیٹیلڈ ہے کوشچن. یہاں سے ہم کریں گے، یہاں سے جی تفصیلی سوال میں ساتھ لکھ دیتی ہوں. تفصیلی سوال کا جواب. ٹھیک ہے جی، یہاں سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے، تفصیلی ہے نا، اتنا ہی سوال ہے اس کا. آپ صحیح طریقے سے پڑھیں گے چیپٹر کو تب بھی آپ کو چیز یاد ہوگی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا ہمارا آج باب نمبر 2. انشاءاللہ باب نمبر 3 جس کے بعد آن ورڈ ہے وہ